जिसका एक हाथ गले रखा रहता है, आन के हिंद की बेटी सकीना से कहा तेरा किस लिए हर वक्त खुला रहता है, तेरा किस यतीमों की निशानी है यही, कुर्ता बेवारिस बच्चों का फटा बाकी न रहा मेरे लिए कोई सहारा, घर लट गया घर लट गया, मैदान में पामाल हुआ दिल फट गया क्या देखते ही देखते दे वाह भी बुरा, घर लट गया घर लट गया, अब्बास के लाशे से हुसैन आए जो उठ कर, था दर्द का मंजर, हाथों से कमर थाम के रोने लगे भैया, घर लट गया हंगाम क़यामत का समा था, दिल डूब रहा था जब तेर के नीचे मेरे भाई का गला था, घर लट गया तन पे नहीं खून में तर सारा बदन
शाहजमन है, क्या पुण्य शबीर को था इसलिए पाया, घर लुट गया घर लुट गया। ये बाबा को लिखा है, खत पाके मसुबेरा ने ये बाबा को लिखा है। बीमार हूँ मरती हूँ, बीमार हूँ मरती हूँ, ये सब तुमको पता है। खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है, खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है। जिस रोज से देखा है मुहर्रम का नया चाँद, जिस रोज से देखा है मुहर्रम का नया चाँद, ये कैसे लिखूं बाबा, ये कैसे लिखूं बाबा के दिन डूब गया है। खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है, खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है। वादा तो किया, वादा निभाने नहीं आए, वादा तो किया, वादा निभाने नहीं आए। बीमारी से किस बात पे, बीमारी से किस बात पे मुँह पे लिया है। खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है, खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है। बाबा मुझे डसती है ये तन्हाई वतन की, बाबा मुझे डसती है ये तन्हाई वतन की, ये घर की उदासी है, ये घर की उदासी है, तो फिर कब्र में क्या है। खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है, खत पाके मसुबरा ने ये बाबा को लिखा है। तुम जब से गए घर से ये घर कब्र है मेरी, तुम जब से गए घर से ये घर कब्र है मेरी। मैं जिंदा हूँ ऐसे के, मैं जिंदा हूँ ऐसे के कोई लाशा पड़ा है। खत पाके मसुबरा ने बाबा को लिखा
कुछ हाल सुनाओ बाबा मेरे असगर का, तो कुछ हाल सुनाओ। उस बेज़बान ने मुझको, उस बेज़बान ने मुझको कभी याद किया है। खत फातिमा सुगरा ने ये बाबा को लिखा है। खत फातिमा सुगरा ने ये बाबा को लिखा है। देखा है हसन सादिक रेहान के नौहों पे, देखा है हसन सादिक रेहान के नौहे में। अश्कों का समंदर है, अश्कों का समंदर है जो पलकों पे रुका है। खत फातिमा सुगरा ने ये बाबा को लिखा है। सजमा जवान बेट का सरवरे से पूछिए। सजमा जवान बेट का सरवरे से पूछिए। नासूर दिल का पानी मुझदरे से पूछिए। सजमा बेटा सरवर से पूछिए। नासूर से पूछिए। नौ के सिला को सीने अकबर से पूछिए। नौ के सिला को सीने असगरी से पूछिए। तेरे सितम तो गरेदनी असगरी से पूछिए। तेरे सितम तो गरेदनी असगर से पूछिए। वीरानियों को फातिमा के घर से पूछिए। वीरानियों को फातिमा के घर से पूछिए। या सरी से पूछिए। या शब्बरे जवान बेट के बाली पे बैठ
مادری سے پوچھئے کیا کیا کرے جی مادر سے پوچھئے صدمہ جوان بیٹے کا سرور سے پوچھئے سرے فرش اللہ بیٹھ گیا جو عزادار سرے فرش اللہ بیٹھ گیا اس کے پہلو شہنشاہ وفا بیٹھ گیا فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب فرش مجلس کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا مادر شہر کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا صلوات کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام بچی رنگ میں علی اکبر نے جو کھائی ہوگی ماں جگر تھام کے باہر نکل آئی ہوگی بچی رنگ میں علی اکبر
بہن کیا کہیں کل کیا ہوگا دور تک صبح سے گھر بھر کی صفائی ہوگی دور تک صبح سے گھر بھر کی صفائی ہوگی جیسے گھر فاطمہ زہرا کا زمانے میں لٹا کسی گھر کی دنیا میں صفائی ہوگی کیوں کسی گھر کی دنیا میں صفائی ہوگی سر کے پاؤں سے جب سینہ دبا بس زباں شاہ کی راہ نکلائی ہوگی بس زبان شاہ کی باہر نکلائی ہوگی نوجوان پسر شہر جسے جدا ہوا روشن قمر سے بھرے بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لگتے جگر حسین نبی سے جدا ہوا دل داغا ہو گیا دل و جانے بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا ستے رسول کا گھر بے چراغ ہو گیا ستے رسول کا میری میں آفت غمے اولاد زمان اور زمے قنجرے فولاد زمان اشتراب قادرے نشاد زمان عشق اصول اور رو فریاد زمان بیٹا نہ ہو تو زیست کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا پچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے ماں جلد آ کے وہ سب دن لگی خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتہار برباد اس طرح کوئی آباد
نہ ہو کیا زندگی کا جو اپنا بسر نہ ہو کیا زندگی کا جو اپنا بسر نہ ہو پیار نعت حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہنا فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد صلى الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین. سلوات عزیزان گرامی، کرم ہے خدا عالم کا، احسان ہے اس پروردگار کا، تمام تعریف اسی کے لیے جو عالمین کا پالنے والا. شکر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری مختصر سی حیات میں کچھ اور لمحے، کچھ اور وقت، کچھ اور سانسیں اس نے ہم کو ذکر آل محمد کے لیے عطا کیا. یہ توفیق دی کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ اور حصہ ذکر اہل بیت اطہار میں صرف کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو اس وقت اور آج کی شب بالخصوص شب جمعہ اور ذکر اہل بیت اطہار کا، یہ بات تو طے ہے کہ شب جمعہ ہمارا کردار، شب جمعہ ہمارے اخلاق، شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے ایمان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وہ تو ہر لمحہ واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف شب جمعہ وہ واقف ہوتے ہیں یا ایک ہفتہ پر واقف نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر لمحہ وہ ہم سے واقف ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں. تو امام نے فرمایا نا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی
میری نظر تم پہ سے ہٹ جائے. امام کا فرمان ہے ایک لمحے کے لیے میری نگاہ کرم میری نظر تم سے ہٹ جائے عجب نہیں کہ ہمارے دشمن تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں. جملہ لکھا گیا ہے تمہارا خاتمہ کر دیں. یہ تو ہمارے امام کی نگاہ کرم ہے کہ جو ہم ہر حال میں محفوظ ہیں, وہ حفاظت کرنے والے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی یہ بات طے ہے کہ وہ حفاظت کرنے والے ہیں اور یہی ذکر حفاظت کرنے والا ہے. ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. ایک ہے شرف سعادت جو من جانب پروردگار ہوتی ہے. یہ جو ذکر کی سعادت ہے یہ من جانب پروردگار ہمارے لیے شرف ہے, ہمارے لیے سعادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذکر ہمارا محتاج ہوگا. مجلسیں ذکر امام ذکر اہل بیت نہ کبھی کسی کا محتاج رہا ہے نہ کبھی رہے گا. ہاں ہم ہر دور میں اس ذکر کے محتاج رہے ہیں, ہر دور میں اس ذکر کے محتاج ہم رہے ہیں. یہ مجلسوں کے محتاج ہم ہیں. یہ بات طے ہے کہ ہماری وجہ سے ذکر باقی نہیں ہے, ذکر کی وجہ سے ہم باقی ہیں. میں یہ نہیں تصور کر سکتا کہ میں جاؤں گا تو خطاب ہوگا, ہاں میں پڑھوں گا تو فضائل ہوں گے, میں پڑھوں گا تو مسائل ہوں گے, میں پڑھوں گا تو نوحہ مجلس میں ہوگا. جو کہ ایام ازا قریب ہے یہ ہم باتیں ہیں زندہ نگرانی. میں جاؤں گا تو مرثیہ ہوگا, میں جاؤں گا تو پھر مجلس ہوگی, میں جاؤں گا تو مجلس کی رونق بڑھے گی. یہ خیال خام ہے, یہ غلط فہمیاں ہیں. میرے جانے سے مجلس کی رونق نہیں بڑھے گی. میں مجلس میں جاؤں گا تو میری شان میں اضافہ ہوگا, میری عزت میں اضافہ ہوگا, میرے رتبے میں اضافہ ہوگا. ورنہ میں نہیں پڑھوں گا اللہ کوئی اور اسباب بنا دے گا. ہم نہیں کریں گے کوئی اور, اللہ محتاج نہیں رہا. ہاں سعادت ہم کو ملی ہے, یہ فخر ہے. ذکر کی سعادت نصیب ہوگی, ذکر کا شرف عطا ہوا, یہ سب سے بڑا شرف ہم کو عطا ہوا. خدا کا احسان, یہ خدا کا لاکھ لاکھ احسان, ہمارے ماں باپ کا احسان ہے, ان کا کرم ہے. چونکہ رب صغیر کہا گیا ہے ماں باپ, قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کیا ہے, رب صغیر ہے. صغیر رب کا لفظ استعمال کیا, اللہ ماں باپ کے ماں باپ رب صغیر ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے دور میں کہ جہاں دنیا ترقی کر رہی ہے, ہر لمحہ ہر محاذ میں ہر شعبے میں دنیا ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے. اور ہاں ہمارے پاس ابھی ماشاءاللہ بہت لوگ ترقی کر رہے ہیں دنیا میں, اللہ اور ترقی دے, اور شعبے میں ہمارے لوگوں کو ترقی دے. یہ کامیابی ہونی چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے. تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ جہاں دنیا ہر شعبے میں ترقی کر رہی ہے, دنیا بھی معرفتوں میں ترقی کر رہی ہے, کہ سلیبس بدل رہا ہے, پھر سلیبس چینج ہو رہا ہے, بچوں کا نئے نئے طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے. جو 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے وہ 3ری کلاس میں آ گیا ہے کہ نہیں. تو ترقی ہو رہی ہے نا, ذہن میں ترقی ہے, شعور میں ترقی ہے, علم میں ترقی ہے, معرفت میں ترقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ترقی ہو رہی ہے, مگر افسوس ہوتا ہے کہ جب معاملہ اہل بیت اطہار کا آتا ہے, جب معاملہ فضائل محمد و آل محمد کا آتا ہے, تو یہاں کیوں ترقی نہیں ہو رہی ہے, یہاں لوگوں میں کیوں ترقی کی جستجو نہیں ہے. دنیاوی ترقی کی پوری جستجو ہے, ہونی بھی چاہیے, میں اسے نہیں روکا. دنیاوی ترقی کی پوری جستجو ہے, دنیا حاصل کرنے کی پوری جستجو ہے, آگے بڑھنے کی آگے بڑھنا چاہیے, مگر پوری جستجو ہے. جب معاملہ فضائل محمد و آل محمد کا آتا ہے تو یہاں کیوں قدم پیچھے رکھتے ہیں, یہاں کیوں ذہن پیچھے رکھتے ہیں. یہاں بھی تو ذہن وسیع کریے, یہاں پہ اپنے اذہان کو کھولیے, دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے ظرف کو کشادہ کرے. یہی سب سے بڑی دعا ہے, ہمارے ظرف کو اللہ کشادہ کرے, تحمل کرنے کا مادہ اللہ ہم کو عطا کرے. معصوم نے فرمایا کہ ہمارے فضائل یقیناً صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام
وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، مولا نے فرمایا کہ ہمارے بیت کے مسائل شمار میں نہیں لائے جا سکتے، ہمارے مسائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی میں امام نے فرمایا کہ جیسے ہمارے مسائل شمار میں نہیں آ سکتے، ویسے ہی ہمارے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے فضائل، مگر ایک جملہ کہا امام، ہمارے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ہمارے فضائل شمار میں نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے فضائل وہی برداشت کر سکے گا، ہمارے فضائل وہی تحمل کر سکے گا، ہمارے فضائل وہی ہضم کر سکے گا جس پر ہماری نگاہ کرم ہوگی۔ تو طے ہوگی بات، چلیے ٹھیک، امام نے کہہ دیا کہ ہر کوئی فضائل تحمل نہیں کر سکتا، ہر کوئی فضائل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فضائل تو بھی بہت ہیں، ایک چھوٹے لفظوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، لفظوں پہ بحث ہو رہی ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، مومنین ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسئلوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جہاں دنیا ترقی کر رہی ہے ایک جٹ ہو رہی ہے، اور ہم دوسروں سے ایک جٹ ہونے میں لگے ہیں، اپنوں سے دوری ہو رہی ہے، مومنین سے دوری ہو رہی ہے۔ ان باتوں کو تھوڑا سا خیال رکھا جائے تاکہ آنے والی نسل کو پیغام دیا جائے۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا نا، پہلے گھر کو چرا، پہلے گھر کو چرا پھر مسجد میں چرا، یہ محاورہ بزرگوں کا دیا ہوا۔ تو پہلے اپنے گھر میں چراغ کیجیے، پہلے اپنے تمام مومنین میں ایک جٹ لائیے، مومنین کو یکجا کیجیے۔ معرفتوں میں تو کمی زیادہ ہوگی نا، معرفتوں میں کمی زیادہ تو ہوگی نا، آپ کے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوگا، میرے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوگا، سب کا شعور تو ایک نہیں ہے نا، سب کا شعور الگ الگ ہے نا، مگر ان شعور کے اختلاف کی بنیاد پر مومنین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اختلاف، اور میں نے کہا رب صغیر، قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کو رب صغیر، اب کسی نے آ کے جو ہے بڑے زور و شور سے کہہ دیا علی رب، علی رب، اب ہم پریشان، وہ کہنے والا میں نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے، معرفت ہے کہ نہیں ہے، مگر جیسے علی رب کا لیجئے اب اختلاف شروع، اب ہم اپنا ذہن چلائیں گے، یہ کیا انہوں نے رب کہہ دیا علی کو، یہ بدعت ہو گیا، وہ اچھا آپ فیصلہ کیجیے نا، سوچئے گا، ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے نا، قرآن میں اللہ آپ کے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ آپ کے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہے، میرے ماں باپ کو میرے لیے رب کہہ رہا ہے، میرے ماں باپ میرے لیے رب ہیں، اب باہر جائیں گے تو وہاں تو ارباب ہوں گے نا، رب سے ہی تو ارباب بنتا ہے نا، لفظ تو باہر گئے ہیں تو واقف ہے نا لفظ سے، تو لفظ پہ بحث مت کیجیے، لفظ کی معرفت دیکھیے گا۔ میں ایک بات یاد بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، دیکھیے گا لفظ ایک ہوگا، مگر جیسے ہی لفظ کی پلیس بدلی، لفظ کا مقام بدلا، معیار بدلا، یاد رکھیے گا، لفظ کا مقام بدلا، معیار بدلا، سیدھا ایک فارمولا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے، علی ولی ہے، رسول ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے۔ اب جیسے رسول اور علی ولی ہے تو اللہ بھی ولی ہوا، تو اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، فرق کیا؟ فرق ہوگا نا، میں پہلے کہہ چکا ہے، فارمولا ذہن میں رکھیے گا، لفظ نے جگہ بدلی، معیار بدلا۔ محمد اور علی ولی ہیں، کیسے ولی ہیں؟ کائنات پر اختیار رکھنے والے ولی ہیں۔ اللہ ولی ہے، کیسا ولی ہے؟ علی اور محمد پر اختیار رکھنے والا ولی ہے۔ سمجھے آپ؟ رب، پرورش کرنے والے کو کہیں گے رب، رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، ماں باپ میری پرورش کرتے ہیں اس لیے قرآن رب کہا۔ کائنات کی پرورش علی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، علی رب ہے، ٹھیک؟ علی کی پرورش خدا کی طرف سے ہو رہی ہے، خدا علی کا رب ہے۔ بالکل کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے،
توحید مضبوط کیجیے، توحید کی معرفت مضبوط کیجیے، ورنہ ہمارے اصول دین میں پہلا توحید ہے، وہی مضبوط نہیں ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اصول ہوں گے تو پھر فروع ہوگا نا۔ اصول میں سب سے پہلے توحید، تو توحید اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ توحید کا معیار اتنا کمزور کیوں ہو رہا ہے کہ ذرے فضائل پر گھبرا رہے ہیں؟ ابھی تو رسول اللہ نے کہا کہ علی میں ایسے فضائل بیان کرتا آپ کے جو کبھی بیان نہیں ہوئے، لوگوں کا ڈر ہے کہ امت وہ نہ کہہ بیٹھے جو عیسیٰ کو کہے لوگوں نے کہہ دیا۔ ابھی تو فضائل شمار میں کہا، ابھی تو کہا نا رسول اللہ نے کہ علی آپ کے فضائل کبھی شمار میں نہیں آ سکتے، تو معلوم ہوا ابھی تو شمار میں نہیں آ سکتے علی کے فضائل، چند فضائل سنے تو اس میں گھبرانے لگے۔ کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ توحید مضبوط نہیں ہے، اسی لیے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، توحید مضبوط کیجیے، خود بخود فضیلتیں دل میں اترتی جائیں۔ توحید مضبوط کیجیے۔ بہرحال عزیزان اکرام، یہ دو تین پیغامات تھے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ ان پیغاموں پہ غور کیجیے گا، اپنے بچوں کو توحید کی معرفت عطا کیجیے، عدل کی معرفت عطا کیجیے، نبوت بتائیے۔ آپ دنیا کا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنے بچوں پر لگائیے، دنیا کی پڑھائی کے لیے نہ جانے کتنی محنت کر کے ان کو، کتنی مشقت سے ان کو پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، بالکل قابل بنائیے۔ اپنے اصول کی معرفت بھی تو عطا کیجیے۔ اصول کی معرفت عطا کریں گے تو فروغ خود بخود آئے گا نا۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کی معرفت تو عطا کیجیے، ان کی محنت کیجیے ان کے لیے۔ یا محنت نہیں ہوتی، یا توجہ نہیں ہوتی، پھر چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی نکلے، پھر چاہتے ہیں کہ بچہ روزے دار نکلے، پھر چاہتے ہیں کہ اولاد عبادت گزار نکلے۔ کیسے نکلے گی جب آپ نے اس کے بچپن میں، عالم طفلی میں اصول دین کی معرفت ہی عطا نہیں کی؟ اجی جڑیں ہی مضبوط نہیں ہوگی تو شاخیں کیسے مضبوط ہوگی؟ آپ جڑوں کو مضبوط، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جڑوں کو مضبوط کیجیے، شاخیں خود ہی مضبوط ہو جائیں۔ اصول مضبوط کیجیے، فروع مضبوط ہو جائے۔ بہرحال میں ذکر کو آگے بڑھا لوں، اور پھر یہ بھی کہتا چلوں، چونکہ مومنین یہاں پہ تقریباً، چونکہ اس مجلس سے مجھے اشرا یاد آتا ہے جو میں ممبئی اور میں کئی سال میں نے اشرا پڑھا ہے، تو اسی انداز کی نواخانی، اسی انداز کی مرثیہ خوانی بہت یاد آتا ہے۔ بہرحال ہر جگہ کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ صدائیں، مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ انداز الگ ہوگا، مقصد ایک ہی ہے۔ مقصد ہے بیوی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے ذکر حسین سے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ عزیزان اکرام، ہمارے یقیناً میں ایک بات مومنین تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں، اپنی بات، اور اس کے بعد بالکل تاخیر ہو چکی ہے تو میں سمجھ لوں گفتگو۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ان کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دینے میں کمی ہے، نہیں، سمجھیے کہ ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا پھر ہمارا خلوص بھی ہے، ہمارے مانگنے میں بھی کمی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، وہ ہمیں آزما رہے ہیں۔ آزمائش ہے نا، وہ ہمیں آزما رہے ہیں۔ دو طریقے کی مصیبتیں مولانا نے بیان کی نا، دو طریقے، ایک عذاب اللہ کا قہر، ایک مصیبت آزمائش۔ پوچھا گیا مولا کیسے پہچانے کہ کون سی مصیبت قہر ہے، عذاب ہے، اور کون سی مصیبت امتحان ہے، کون سی مصیبت آزمائش ہے، کیسے پہچانے؟ امام کے علاوہ کون بیان کر سکتا تھا؟ امام نے بیان کیا کہ جس مصیبت میں تم خدا سے دور ہو جاؤ سمجھ لو کہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، قہر ہے، مگر جس مصیبت میں تمہارا دل خدا کی طرف راغب ہو سمجھ لو وہ آزمائش ہے، وہ مصیبت آزمائش۔ تو یہ شعور کس نے دیا؟ علی نے دیا۔ دنیا کو کس نے معیار دیا؟ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ مومنین یقیناً دعائیں دیں گے، خوش ہوتے ہیں مومنین، خدا سب کو توفیق اور سب کو نعمتیں عطا کرے۔ حال ہی میں امام رضا کی ولادت پر امام رضا علیہ السلام یوکے کی ایک ورلڈ فیڈریشن ہے، کمیٹی ہے، ان لوگوں نے فرسٹ انٹرنیشنل اردو پوئٹری مقاصدہ آن لائن کیا، پہلا انٹرنیشنل اردو مقاصدہ پوری دنیا کے لیے۔
امام رضا کا ایک مصرع دیا تھا، ان مصرے میں تمام پوری دنیا سے شعراء نے کلام بھیج رہے تھے، لاسٹ ڈیٹ بھی آ گئی تھی اور پوری دنیا کے شعراء میں سے ان لوگوں نے کلام قبول کیا. اس میں سے قرآن کا سلیکٹڈ جو انہوں نے اٹھایا اور اس میں سے 5 نام انہوں کو ڈیسائیڈ کرنا تھا اور جو بھی 5 نام اٹھیں گے ان 5 ناموں کو ان لوگوں کو 7 دن مشہد اور قوم کی زیارت کروائی جائے، ایران کی زیارت کروائی جائے. حقیر نے بھی کلام بھیجا تھا، پوری دنیا سے شعراء نے بھیجا، ان 5 ناموں میں ایک نام میرا اٹھا. یہ آپ تمام کی مومنین کی یقیناً مومنین کی دعائیں ہیں. اور نمبر اٹھایا نا مولانا تم میں تھے، انہوں نے نمبر ہی اٹھایا اور دوسرے صاحب جو تھے وہ نمبر پہ نام اعلان کر رہے تھے. چوتھا نام میرا اٹھایا، میرا نمبر اٹھایا 110. یقیناً دعا کیجیے گا جب راستے فراہم ہو جائے تو پھر وہ زیارت کے لیے بھیج دیں. بہرحال عزیزان گرامی، توفیقات میں اللہ ہماری اضافہ کرے، اہل بیت سے قریب تر قریب کرتا چلا جائے. کیوں؟ اسی لیے کہ جب تک آپ اہل بیت سے قریب نہیں ہوں گے خدا سے قریب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے گا، لوگ چاہتے ہیں خدا سے قریب ہو جائیں، ساری نیتیں قربتاً اللہ، ساری نیتیں ہر عمل کی نیت قربتاً اللہ. یاد رکھیے جب تک اس قربتاً اللہ کی نیت میں آپ کی اہل بیت شامل نہیں ہوں گے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا. ورنہ کعبے کا طواف کیا ہوگا؟ اگر اہل بیت نہیں ہوں گے تو کعبے کا طواف بھی آپ کا بیکار ہو جائے گا. میں آ گیا منزل پر، آج 5 ذی الحجہ کا آغاز ہو گیا نا، اب 5 امام کی بھی شہادت آئے گی، پھر حضرت مسلم کی شہادت آئے گی، انہیں آپ کی دیا کریں گے، آنسو بہائیں گے. 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا، یوم عرفہ، روز عرفہ، بڑی اہمیت والا دن، خاص طور پر زیارت امام حسین کی. خاص طور جو نہیں پہنچ پائے اپنے مقام سے پڑھنا نہ بھولیں. روز عرفہ، زیارت امام حسین بہت خاص قدر. 40 کے بعد کربلا معلیٰ حرم امام حسین کی زیارت کا 40 کے بعد اگر کسی دن کو شرف ہے تو روز عرفہ کا ہے. دعا کریں کہ عرفے کا دن ہو اور ہم حرم امام حسین میں موجود ہوں. بہت 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 خاصیت رکھی گئی. اور یہاں تک کہ اللہ اہمیت روز عرفہ زیارت کی امام کو بتانی ہے نا. ایک جملہ بڑا غضب کا کہا صادق محمد علیہ السلام، جب امام نے فرمایا روز عرفہ ہمارے جد حسین ابن علی کی تربت زری مزار، ہمارے جد کی زری کا بوسہ، ہمارے جد کی مزار کا بوسہ روز عرفہ حلال زادے کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا. اللہ تجھے کیا اہمیت ہے؟ وہ شب جمعہ ہے اور ہمارے امام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. آج کے دن، آج کی شب کی بھی امام کی زیارت کتنی عظیم ہے. اور شب جمعہ زیارت پر حسین کی. کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ تمام انبیاء و ملائکہ خدا سے اجازت لے کے حسین کی زیارت کو آتے ہیں. زیارت حسین اللہ اکبر. عزیزان گرامی، عرفے کا دن، بس میں آ رہا ہوں منزل پر. عرفے کا دن یاد رکھے گا. ایک واقعہ ہوا 60 ہجری میں، 60 ہجری میں 1442 ہجری چل رہی ہے، 60 ہجری میں واقعہ ہوا. واقعہ کیا ہوا؟ حج کا موسم تھا، امام حسین مکے میں موجود ہیں، مدینے سے سفر کر کے کہتے ہیں نا، مکے میں موجود ہیں. مگر جو حج کرنے آئے ہیں ان میں کئی لوگ اپنے احراموں میں ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں. من جانب یزید، دشمن کی جانب سے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں. اور مقصد ہے کہ حسین کا خون بہائیں. کہاں تک؟ اللہ اکبر. جہالت کی تو انتہا ہو گئی. تو 8 کے دن امام مکے سے روانہ ہو گئے. روز عرفہ حسین مکے سے روانہ ہوئے کربلا کے لیے. انہیں حج نہیں کیا، عمرہ کیا، فوراً نکل گئے. وہ سال تھا عزیزان گرامی تو تاریخ نے دیکھا پہلی بار حج ہوا ہی نہیں ہے. اور آپ پوچھیں حج کیوں نہیں ہوا؟ لوگ تو تھے نا.
وقت کے امام کے بنا حج نہیں ہوتا. یاد رکھیے آج بھی اگر حج کا دن ہے تو یقین ہے کہ ہمارے وقت کا امام وہاں موجود رہتا ہے. امام زمانہ کے بغیر حج نہیں ہوتا. وہ سال حج نہیں ہوگا کیونکہ وقت کا امام کعبہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. لوگ حج میں مصروف ہیں. مگر 8 ذی الحج کے دن جب امام روانہ ہونے والے تھے، روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس چلیے میں تیزی سے سمجھ رہا ہوں. حضرت عباس امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ مولا آپ اجازت دیں تو میں خطبہ پڑھوں، خطبہ ان کو سنانا چاہتا ہوں. کہا اجازت ہے. حسین نے اجازت دے دی. اب حسین حرم کے قریب بیٹھے ہیں، شام ہے، کرسی ڈال کے بیٹھے ہیں حرم کے قریب. کعبے کو اطراف لوگ گھیرے ہوئے ہیں، احراموں میں ہیں. عباس خطبہ دینا چاہتے ہیں. باب الحوائج کے القابات یاد ہیں آپ کو؟ سقائے سکینہ ہیں، سقائے اہل بیت ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں. ان میں ایک لقب ہے باب الحسین. باب حسین کا ایک لقب ہے قرآن سے ثابت، باب اللہ، اللہ کا دروازہ. مطلب یہ کہ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک حسین کے پاس نہ آ جائے. حسین باب اللہ، عباس باب الحسین ہے. کوئی حسین تک نہیں آ سکتا جب تک عباس کے در پہ نہ آ جائے. باب الحسین. ایک لقب حضرت عباس کا اور ہے خطیب کعبہ. یاد ہے؟ یاد رہے گا چھوٹے بچوں کے لیے بھی. خطیب کعبہ حضرت عباس کا ایک لقب. باب الحوائج بھی خطیب کعبہ ایک لقب جو زیادہ معروف نہیں ہوا. علامہ طالب جوہری علیہ رحمہ خدا ان کی مغفرت کرے، انہیں درجات بلند کرے، ان کی کتاب حدیث کربلا، حدیث کربلا کربلا کے عنوان پہ ہے. حدیث کربلا میں انہوں نے حضرت عباس کے اس خطبے کو عربی متن کے ساتھ رکھا، عربی کے ساتھ ترجمے. اور ایک کتاب ہے مجاب صاحب کی خطبات لسان الطاہرین. خطبات لسان الطاہرین کتاب میں اردو ترجمہ اس خطبے کا موجود ہے. میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، 2-4 جملے پڑھوں گا چونکہ روزہ عرفہ آ رہا ہے. عرفے کا دن کا خطبہ ہے. عرفے کے دن جب حسین روانہ ہونے والے ہیں، اجازت طلب کر کے حضرت عباس خطبہ دینے کے لیے آگے بڑھے. تو جانتے ہیں کہاں سے خطبہ دیا؟ اللہ اکبر، کعبے کی چھت سے. عباس پہنچے کعبے کی چھت پر. عزیزان گرامی، باب الحوائج سے مرادیں آپ مانتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اپنے تصور کو لے جائیے حرم میں. یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی باب الحوائج کی بات ہے، مگر یہاں سے اپنے ذہنوں کو 5 منٹ کے لیے حرم لے کے چلیے. کیا نظر آ رہا ہے؟ کعبہ ہے، طواف ہو رہا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب کعبے پہ عباس کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کو کعبے کی بلندی پر عباس ہے. اب باب الحوائج میں امام حسین کے فضائل بھی بتانے ہیں، کیونکہ حسین کے خلاف آئے نا سب کتنے آئے. حسین کی فضیلت بھی بتانی ہے، کعبے کی حقیقت بھی ظاہر کرنی ہے، رتبہ پیش کرنا ہے. میرا اور آپ کا حسین کے فضائل پڑھنا اور ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حسین کے فضائل پڑھنا اور ہے. اب محسوس ہوں گے عزیزان کرام، ایک اشارہ حسین کی طرف کیا، ایک اشارہ اپنی انگشت مبارک سے ایک اشارہ حسین کی جانب کیا عظمت حسین بتانے کے لیے. ایک اشارہ ایک انگشت سے کعبے کی طرف کیا، کعبے سے روک رہے ہیں، کعبے کی طرف کیا. اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جملہ خطبے کا پہلا جملہ. شجاعت عباس مشہور ہے، ہیبت عباس مشہور ہے، مگر بلاغت عباس ملاحظہ کیجیے. صرف ایک پہلا جملہ خطبے کا، پہلے جملے میں اہل معرفت بیٹھے ہیں. سوچئے عباس نے کتنی باتوں کو سمیٹ لیا مولا نے. اس میں خدا کی تعریف بھی ہو، اس میں علی کی تعریف بھی ہو، اس میں کعبے کا مقام بھی بتایا جائے، اس میں حسین کی فضیلت کا بھی اظہار ہو، اس میں اپنی شان کا بھی اظہار ہو. ایک جملے میں، صرف ایک جملے میں. جانتے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حاضر شرف بقدوم ابی
حسین کی طرف بتا کے کہا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت بخشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس خدا کی، خدا کی حمد ہو گئی جس نے اس کعبے کو، جو تمہارا قبلہ ہے، اس کعبے کو میرے آقا کے بابا کے قدموں سے زینت بخشی ہے۔ تو میرے آقا کے خلاف آئے ہو، ان کے بابا کے قدموں سے کعبہ قبلہ قرار پایا۔ کہا دوسرا جملہ، یہ تو ویران تھا، ویران تھا، میرے بابا آنے کے سبب یہ کعبہ قبلہ قرار پایا، آباد ہوا۔ اس کے بعد تم اس کو کعبے سے روکنا چاہتے ہو، اس کا راستہ روک رہے ہو، کعبے سے اسے روک رہے ہو جو اصلی حقدار ہے کعبے کا، جو اصلی وارث ہے کعبے کا۔ اس کے بعد کہا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں موت سے ڈرا دیا، یہ تلواریں دکھا کے تم ہمیں موت سے ڈرانا چاہتے ہو۔ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہمارے گھر کے بچے گہوارے میں جھولوں میں موت سے کھیلا کرتے ہیں، تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو۔ ارے وہ تو میرے آقا کا کرم ہو گیا، آپ جاگیے عزیزان گرامی، تو تمام کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کے عزادار ہیں آپ، فضیلت حسین سنیے باب العوائج کی زبانی۔ اللہ اکبر، اور اپنی نصیبے پہ شکریہ ادا کیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے اپنے نصیب پر کہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ کیا کہا عباس نے؟ کہا وہ تو میرے آقا کا کرم ہے کہ اپنے پیروں کو زحمت دی اور خود چل کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سنیے گا، کہا میرے آقا نے کرم کیا کہ اپنے پیروں کو زحمت دی ہے، میرے مولا نے چل کے آئے ہیں، ورنہ جانتے ہو میرا آقا کون ہے؟ میرا آقا وہ ہے جو جہاں کھڑا ہو کے اشارہ کرتے کعبہ چلتا ہوا میرے آقا کے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا آقا اشارہ کر دے تو کعبہ آ جائے میرے آقا کے پاس۔ تم حج کرنے حجر اسود کا بوسہ لینا سب پہ لازم ہے، تم سب پہ لازم ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لو، حجر اسود پہ لازم ہے کہ میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لو۔ میرے آقا کے خلاف آئے، ہاں ارے اگر مشیت امام درمیان میں نہ ہوتی، امتحان خلق درمیان میں نہ ہوتا تو میں تم پر ایسے جھپٹ پڑتا جیسے باز غضبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں کو جھپٹتا ہے۔ وہ تو مشیت امام کی، خاموش، تو خدا کی مصلحت ہے، تمہارا امتحان ہے کہ میں خاموش ہوں۔ ورنہ اس کے بعد عزیزان گرامی پورا خطبہ نہیں پڑھنا، آخری جملہ فیصلہ، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ، اس آیت کی تفسیر یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ایمان سے کفر کر لیا تو عمل بیکار کر دیے جائیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا قیامت میں اگر ایمان سے کفر کر دیا۔ کفر کرنا کیا ہے ایمان سے؟ عزیزان گرامی میں آپ سے مخاطب ہوں، عزیزان کہہ کر، عزادار کہہ کر، طریقہ ہے نا خطابت کا، عہدے سے خطاب ہوتا ہے، کوئی استاد ہے تو استاد پکار دیں گے، ٹیچر ایسی بات ہے، عہدے سے پکارا جاتا ہے۔ اب ذرا جواب دیجئے، عباس کس سے مخاطب ہیں؟ بولیے، کس سے مخاطب ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کس کو خطبہ دے رہے ہیں؟ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، کلمہ گو، ٹھیک، خطبہ اٹھائیے گا۔ جانتے ہیں کیا حساب کتاب کیسے خطاب کرنا چاہیے تھا؟ اے مسلمان، اے کلمہ گوئی، اپنے ظرفوں کو کشادہ کیجیے، اپنے سینوں کو کشادہ کیجیے، خطبے کا جملہ سنیے۔ حضرت عباس ہیں، کائنات کا مرکز ہے کعبہ، اسلام قبلہ، قبلہ کی بلندی پہ کھڑے ہو کر عباس مخاطب ہیں ان سے، اور جانتے ہیں کیسے مخاطب کیا؟ اے کافرو، اے فاجرو۔ میں کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کیوں مسلمان ہیں؟ طواف کر رہے ہیں، آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، انہیں فاجر کہہ رہے ہیں، مولا یہ فاجر کافر کیسے ہو گئے؟ عباس بتا رہے ہیں جو حسین کو قتل کرنے آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ،
عباس بتا رہے ہیں جو حسین کے خلاف آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے مرکز کعبے کی بلندی سے علی کی تمنا، فاطمہ کی دعا، ابو الفضل عباس نے یہ لفظ کہہ کے ثابت کیا اب قیامت تک جس کے دل میں حسین کی ولایت ہوگی وہی مومن ہوگا، باقی سب کا پھر فاسق کہلائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ابو الفضل عباس نے کعبے کی بلندی سے روز عرفہ کیا ہے عزیزان کرام، 8 ذی الحج 60 ہجری، یاد رکھیے۔ اس کے بعد بہرحال دعا ہے، اس کے بعد اختتام کیا، آخری جملہ کہا کہ قریش کی طرح تم کو دھوکا ہو گیا، تم چاہتے ہو کہ نبی کے نواسے کو ختم کرو، وہ چاہتے تھے نبی کو ختم کریں، مگر یاد رکھو جب تک میرا بابا امیر المومنین موجود تھا ان سے ممکن نہیں ہوا کہ وہ نبی کو ختم کریں، قریش سے ممکن نہیں ہوا، کیونکہ قریش ایک قبیلہ تھا جو رسول اللہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے بابا کے ہوتے ہوئے ان سے ممکن نہیں ہوا کہ وہ رسول اللہ کو ختم کریں۔ یاد رکھو جب تک میں موجود ہوں تم سے نہیں، کسی سے ممکن نہیں ہوگا کہ میرے آقا کو ختم کیا جا سکے، اور ہوا بھی یہی۔ جب تک عباس موجود تھے حسین کے بدن پر کوئی زخم نہیں آیا ہے، کوئی زخم نہیں آیا، اللہ اکبر۔ یہ حفاظت عباس تھی۔ چوتھے امام نے کہا نا کہ روز عاشور میرا بابا میری چچا کی پناہ میں تھا، کتنا بڑا جملہ ہے اگر غور کیا جائے۔ جب تک عباس موجود تھے حسین کے بدن پہ کوئی زخم نہیں آیا، اللہ اکبر۔ تشنگی تھی، بہرحال غم کا تو آغاز ہو گیا ہے نا حسین کی۔ محرم میں تو عزاداری ہوگی مگر اس عزاداری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اسی دن کے ایک دن بعد حسین چلے نا 8 ذی الحج کو، سفر میں ہے، راستے میں چلتے چلتے رکے حسین، ایک طرف دیکھا، ایک جانب دیکھ رہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا کے کہا کانپتی ہوئی آواز میں، آنکھوں میں آنسو ہیں، السلام علیک السلام یا اخی۔ یہ جملہ کہا، شہزادیاں پریشان، عباس خدمت میں آئے، کہا مولا آقا یہ کس کے سلام کا جواب تھا؟ اب جو اشارہ کیا حسین نے کہ دیکھو، اب کیا دیکھا کہ مسلم کوفے میں اکیلا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے، اجلات کے ہاتھ میں خنجر ہے، عقیل کا بیٹا تنہا ہے، وہی مسلم ہے جو سلام کر رہے ہیں حسین کو، اسی سلام کا جواب دیا حسین نے۔ کیا غربت ہے حضرت مسلم ابن عقیل، تنہائی کا عالم، کوفہ لوگ ڈرا دے گئے، تنہا ہو گئے مسلم، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا مسلم کو، حملوں پہ حملے کر رہے ہیں، زخمی ہو کے دربار کے باہر کھڑے ہیں مسلم، ابھی دربار میں لے جانا باقی ہے۔ ایسے عالم میں شدت پیاس یہ تھی، مسلم کے ہونٹوں نے آواز دی العطش، جیسے ہی کہا ایک مومنہ پانی لے کے آگے بڑھی، کیا آقا پانی پی لیجئے، پیاس بجھا لیجئے۔ مسلم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سک رہے ہیں، مومنہ کی طرف دیکھ کے بتایا مومنہ میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک مرتبہ مومنہ روتی ہوئی کہنے لگی کہ اے مسلم، اے میرے آقا، اے میرے سید، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پیاس بجھا دوں۔ ہاتھ آگے بڑھایا مگر اتنے زخم لگے تھے تو ایک پتھر مسلم کے چہرے پر بھی پڑا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں ہونٹوں کے قریب آنا تھا ہونٹوں سے خون ٹپکنے لگا، پانی میں خون گرنا تھا، مسلم نے چہروں کو پلٹا لیا، کہا ہم پیاسے ہی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کعبے کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے پیاسوں کی بنیاد ہے، مسلم پیاسا دنیا سے جا رہا، پیاسے کا زمین ہے، پیاسا دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ اکبر، بھی کسی غم میں نہ رلایا آپ کو سوائے غم عالم محمد کے۔ وہ مقام آ گیا کہ مسلم کو زنجیروں میں جکڑ کے بام پر لے جایا گیا، چھت پہ لے جایا گیا۔ گفتگو ہوئی، تفصیل میں نے تمام کی،
ایک مرتبہ جب تیقن ہو چکا کہ اب گلے پر خنجر چلنے والا ہے، ایک مرتبہ مسلم نے فوراً فضا کی طرف، ہوا کی طرف اشارہ کیا جہاں سے حسین آ رہے تھے، حسین کی طرف مکے کی جانب اشارہ کر کے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارباب اللہ، یہ مسلم کا احساس ہے، یہ جو مسلم اشارہ کر کے سلام کر رہے ہیں، جو آج تک ہم اشارہ کر کے سلام کر رہے ہیں، یہ طریقہ مسلم کا دیا ہوا ہے، یہ طریقہ مسلم کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ جو حسین نے سلام کیا، اسی کا جواب حسین نے دیا تھا علیہ السلام یا علی کہہ کر۔ عباس کو بتایا، عباس نے دیکھا ہائے حسین دیکھ رہے ہیں، سفیر حسین ہے، زخموں سے چور ہے، جو لاکھ کا خنجر چلنے والا۔ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ جوڑے، بھائی اللہ اکبر، اپنے بھانجوں کی، اپنی بھانجی کی یتیمی نگاہوں میں آ گئی۔ کیوں بہنی ہے نا حضرت مسلم، حضرت عباس کے ام المؤمنین کے داماد، علی کے داماد بھی تو ہے حضرت مسلم۔ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا اجازت دیجیے کہ میں وہاں چشمے زدن میں چلا جاؤں، کوفے میں پہنچ جاؤں ایک لمحے میں اگر آپ چاہیں۔ حسین نے کہا میرے بھائی کیوں جانا چاہتے ہو؟ شہادت ٹل نہیں سکتی، یہ ہمارے گھر کی پہلی قربانی ہے، یہ وقت ٹل نہیں سکتا۔ عباس نے کہا آقا میں کوئی خلل نہیں ڈالوں گا، میں تلوار بھی نہیں چلاؤں گا، بس اجازت دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ ارباب صاحب نے جملہ حسین نے کہا میرے بھائی جانا کیوں چاہتے ہو؟ عباس نے طرف کے کہا مولا بام کی بلندی ہے، خنجر چلنے ہونا ہے، جیسا ہی خنجر چلے گا میرے آقا مسلم کا سر اس بام کی بلندی سے زمین پر گرنے والا ہے۔ میں آگے بڑھوں، اپنی دامن کو پھیلاؤں اور آقا مسلم کے سر کو اپنے دامن میں لوں، نیچے گرنے سے بچاؤ۔ حسین عباس زمین کی طرف دیکھو، اب جو عباس نے دیکھا ایک سیدانی ہے، سیاہ لباس دامن کو بھرے گا، مسلم کے سر کا استقبال کر رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس ماں فاطمہ میرے بھائی۔ بارے اللہ اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ کائنات میں جہاں جہاں مومنین بستے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کا تحفظ فرما، محمد اور آل محمد کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بارے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم میں جو علیج ہیں، گھروں میں زیر علاج ہیں، دواخانوں میں ایڈمٹ ہیں، بے حق بیمار کربلا، بے حق بیمار مدینہ، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بانی مجلس، حاضران مجلس کے دل مقاصد کو بدلا، ہم کو بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، منتخب کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو سرکار کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید تفضل حسین ابن سید جعفر حسین، سغرا بیگم بنت حیات علی، مقصود علی کاشانی ابن قدم حسین کاشانی، بیجان بی بی بنت عباس علی، مرزا منظور عباس ابن مرزا قاسم بیگ، ان مرحومین کے ساتھ جملہ مرحومین کے لیے مثال فرما۔